नाज़रीन, न्यूज़ अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, बात करते हैं इमरान रियाज जो जर्नलिस्ट हैं उनके केस की जो प्रोसीडिंग हुई है आज लाहौर हाई कोर्ट में। उसमें ऑनरेबल जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने एसएचओ से जो जवाब तलबी की, उसमें आपने सुना होगा कि एसएचओ ने जब उनको गिरफ़्तार करने गया तो उसने रोज़नामचा में कुछ नहीं दर्ज किया हुआ था। तो ये किसके इशारे पे उनको गिरफ़्तार करने चला गया। और इसी तरह डीपीओ से भी जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं उन्होंने जवाब तलबी की। तो नाज़रीन, ये 48 आवर जो हैं वो काफ़ी उसमें अहम हैं। उनकी इमरान रियाज जो हैं उनकी वाइफ का जो बयान भी आपने सोशल मीडिया पे सुना होगा। ज़ाहिर है तमाम जितनी भी ये दोनों मुतासरा फैमिली हैं, यानी कि औरिया मकबूल जान साहब और इमरान रियाज, इनकी फैमिलीज़ बहुत ज़ाहिर है परेशान हैं और बड़े उन पे एक मुसीबत, एक कर्ब का टाइम है। और उन्होंने तमाम जो उनके लिए भी बहुत दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको हौसला दे और इमरान रियाज जल्दी अपनी फ़ैमिली में, दोनों सहाफ़ी जो हैं अपनी फ़ैमिली में वापस आएँ। और जहाँ तक उन्होंने तमाम जो मीडिया के जितने भी सोशल मीडिया पे काम करने वाले हैं जो इमरान रियाज के जो हक़ में लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनका भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया। और हम भी उम्मीद करते हैं कि इमरान रियाज बहुत जल्द वो वापस आएंगे अपनी फैमिली में। और ये तवक्को की जा सकती है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस मसले को वेरी क्विक हल कर देंगे। तो नाज़रीन, अदलिया तो अपने जो फ़राइज़ हैं या कोई भी शहरी जब जाता है तो उसके हकूक़ की कोशिश करते हैं उसको रिलीफ़ देने की। लेकिन आपने देखा कि जैसे ये जो हमारे हुक्मरान हैं नाम नहाद, ये जब मरीम नवाज़ और मौलाना फजल रहमान ये जो अपने जत्थों को लेके सुप्रीम कोर्ट में गए और वहाँ पे इन्होंने जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हैं और उनके जो साथी जजेस हैं, जैसे उनको प्रेशराइज़ करने के लिए जैसे उनके अलकाबात उनको दिए, वो काबिल मज़म्मत हैं। वो बयान करने के नाज़रीन काबिल नहीं हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे खाली ये पूरी दुनिया में ये ऐसी बातें जो हैं वो मुल्क की जग हसाई का बायस बनती हैं। तो इसलिए मैं उन ऐसी बातों को अवॉइड करता हूँ कि क्योंकि एक अगर हम अपनी जजेस को भी इस हद तक उनकी तज़लील करना शुरू कर देंगे तो ये मुल्क और कौम के लिए बेहतर नहीं है। तो अब आपने देखा कि जैसे जजेस को इन्होंने करप्ट कहा, जजेस के बारे में जो कुछ कह सकते थे ये इन लोगों ने किया। हालांकि नाज़रीन, आपको मालूम है कि जितना रिलीफ नवाज शरीफ को इन अदलिया ने दिया, इन जजेस ने दिया, तो हमारी अदलिया की तारीख़ में इस फैमिली को सबसे ज़्यादा रिलीफ मिल चुका है। नवाज शरीफ एक मुजरम डिक्लेयर हुआ है और मुजरम का ज़ाहिर ठिकाना जो है वो हवालात यानी जेल होते हैं, लेकिन वो एक 50 रुपये के स्टाम्प से बाहर चला गया और वो वहाँ पे जाके इंग्लैंड में बड़ी यशी यानी ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहा है। और जहाँ तक पाकिस्तान की तारीख़ में किसी मुजरम को आप ऐसे नहीं देखेंगे कि वो जब अदलिया उसको कन्विक्ट कर दे तो उसके बाद वो कहीं बाहर आपको नज़र आए, वो उसका ठिकाना जेल में ही होता है। लेकिन इन शरीफों को इतना रिलीफ मिलने के बावजूद ये अभी तक इन अदलिया से नाला हैं। तो दूसरी तरफ नाज़रीन ये देखें कि जब इन पीडीएम की ये जो हुकूमत कायम हुई, इसमें इन्होंने नैब के कवानीन को जो चेंज किया, उसमें भी इन्होंने अपने लिए तमाम कवानीन बना के अपनी जितने भी करप्शन के केसेस हैं उनको सबको
یعنی کو ختم کروا لیا. تو یہ اتنا سب کچھ لوٹنے کے باوجود یہ پھر اپنے آپ کو پارسا ڈکلیئر کرتے ہیں. یہ بھی ایک بڑی شرمناک بات ہے. تو جہاں تک دیکھا جائے کہ ان خاندانوں نے یہ جو ہمیں سیاسی ملے ہیں، انہوں نے آج تک اس ملک کو لوٹا ہے، اور سب کچھ خود جو خود کرپٹ ہو اس کو پہلے بات کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں خود بھی جھانکنا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ وہی مریم ہے جو کہتی ہے پاکستان تو کیا، پاکستان سے باہر بھی میری کوئی پراپرٹی نہیں ہے. تو جب یہ لوگ خود ان کے پاس اربوں خربوں کی پراپرٹیاں ہیں، اور لیکن یہ ججز پہ بھی جو بہتان بازی انہوں نے کی، اور یہ ایک اسی طرح دوسری بات، یہ جو آرمی کے خلاف سب سے پہلے ناظرین، یہ جو 9 مئی کو جب پی ٹی آئی کے لوگوں نے احتجاج کیا تو اس میں بھی جو نعرے تھے وہ وہی مریم کا ہی نعرہ تھا. جو مریم وردی کا نعرہ لگاتی تھی کہ اس وردی کے پیچھے وہ جو نعرہ ہے وہ مریم کا ہی ایجاد کیا ہوا ہے. تو اس میں ہم اس جو کچھ ہوا 9 مئی کو، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، کیونکہ ناظرین ہماری جو پاکستان ماں دھرتی ہے، اس کے محافظ، اس کے بیٹے، یہ ہماری پاک آرمی ہے. اور آپ کو کتنی بھی رنجش ہو، نیکسٹ ٹائم جس بات کا جو آپ کو احاطہ کرنا چاہیے کہ نیکسٹ ٹائم آپ کبھی بھی، آپ کو کتنی بھی رنجش ہے، پلیز آپ ان کی جو آرمی کی تنصیبات ہیں پلیز ان سے اوائڈ کریں، ادھر کبھی نہ جائیں. کیونکہ ناظرین آپ کا یہ جو فیل ہے، کوئی بھی، میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، میں صرف یہ اس پلیٹ فارم سے صرف ایک میسیج دے رہا ہوں، جو میرے دل کی آواز ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ ناظرین ہمارا جو درینہ دشمن ملک ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہماری فوج اور کمزور ہو. تو کمزور ناظرین ہمیں باہر سے کوئی خطرہ نہیں، ہماری فوج جو ہے، ہماری بڑی فوج اور پاک فضائیہ، پاک بحریہ، یہ بڑے کمپیٹنٹ پرسن ہیں، یہ بہت اپنی شعبے میں ان کی کوئی مثال نہیں ہے. آپ نے اپنی ایئر فورس کو بھی آزمایا ہوا ہے. تو یہ انشاءاللہ کبھی بھی وقت آئے گا، آپ کو کبھی یہ پاک فوج مایوس نہیں کرے گی، کبھی مشکل ٹائم آئے. تو ناظرین کبھی بھی آپ کو کتنی بھی رنجش ہو، کبھی بھی آپ اپنی آرمی کی تنصیبات کی طرف پلیز کبھی بھول کے بھی نہ جائیے گا، کیونکہ یہ ہماری ایک ملک کی دفاع کا ایک لائن ہے، یعنی کہ ہم نے اس کو کراس نہیں کرنا. پلیز اس کا خیال رکھیے. اور جتنے بھی یہ گلو بٹوں نے یا اس ناظرین جب عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا، اور جب ان کے تمام جو باقی ان کے ساتھی تھے اس پارٹی کے، ان کو بھی گرفتار کر لیا، تو ظاہر ہے موب کو کس نے کنٹرول کرنا تھا. تو یہ جو گلو بٹ آگے آپ نے ٹرکوں سے اترتے دیکھے، اور ظاہر ہے وہ پھر اس موب کو جب انہوں نے گائیڈ کرنا شروع کر دیا مبینہ طور پر، تو ناظرین وہ پھر اس کا آپ نے جو حال دیکھا جو سب کے لیے ایک شرمناک ہے. یہ پاکستان کی ہسٹری میں یہ پہلی دفعہ ایسے مناظر کسی نے دیکھے. تو ایسی کبھی بھی ایسی کوئی بھی وائلیشن سے پلیز باز رہیں، کیونکہ یہ فوج یہ بھی، اس کو بھی اپنی ریڈ لائن سمجھیں. جیسے آپ کہتے ہیں کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، ہماری پاک فوج بھی ہماری ریڈ لائن ہے. پلیز مت جائیے کبھی بھی ادھر. وہ پاکستان کی سالمیت کے محافظ ہیں، وہ ضمانت ہیں، وہ ہماری پاک آرمی جو ہے وہ ضمانت ہے اس ملک کی، تو سالمیت کی. تو پلیز ان کی بہت قربانیاں ہیں. ہم تو صرف باتیں ہی کرتے ہیں، لیکن ان ماؤں سے پوچھئے، ان بہنوں سے پوچھئے، ان بھائیوں سے پوچھئے جنہوں نے اپنی سب کچھ قربان کر دیا اس ملک پہ، اپنی اولادیں قربان کر دیں، اپنے بچے قربان کر دیے. تو ہم
تو وہ قربانی نہیں کر سکتے جو وہ کر رہے ہیں. اس لیے آپ کوشش کریں کہ آپ کو غصہ بھی ہو کبھی تو پلیز مہذب معاشروں کی طرح، جیسے نظر آپ کبھی فارن میں گئے ہوں یا فارن کنٹریز میں آپ گوگل بھی سرچ کیجئے، ویسے بھی ظاہر ہے اب تو بڑا آسان ہے، آپ انٹرنیٹ سے تمام دنیا کا وزٹ کر سکتے ہیں، وہاں پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں. آپ انٹرنیٹ پہ کسی بھی ملک کا کسی بھی شہر کو آپ دیکھنا چاہیں تو ظاہر آپ ویو کر سکتے ہیں. تو وہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ لوگ مہذب معاشروں میں جسٹ پلے کارڈ کے ذریعے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں. تو ہمیں یہ جو کنڈیم کرنا چاہیے، مذمت کرنی چاہیے. نیکسٹ ٹائم آئندہ جو آرمی کی تنصیبات ہیں ان کے پاس نہیں جانا چاہیے. آپ کو کتنا بھی آپ کے دل میں کوئی بھی مسائل ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے، پلیز آپ کے پاس پلے کارڈ ہے، آپ کسی ایک سڑک پہ کسی بھی جگہ جا کے احتجاج کر سکتے ہیں، لیکن اپنی فوج کو ایسے کمزور نہ کریں. یہ بیک بون ہے ہمارے ملک کی. تو ناظرین، یہ بھی بات میں پھر اس میں جو ہمارے آرمی چیف ہیں عاصم منیر، اور میں ان سے بڑی درد مندانہ اپیل کرتا ہوں ایز اے صحافت کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے، میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ دونوں صحافی جو ہیں ان کو پلیز آپ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں اور ان کو ریلیز کرائیں. میں اپنی عدلیہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے متعلقہ ڈی پی او اور ایس ایچ او کو تنبیہ کی ہے، اور ان کو امید کی جا سکتی ہے کہ 48 آور میں آئی ہوپ سو کہ وہ عمران ریاض اور جو اوریہ مقبول صاحب وہ ریلیز ہو جائیں گے. تو ناظرین، بات جو ہے اب جو لاسٹ میں یہ جو ہے ہماری عدلیہ کے ساتھ جتنا آج ان کی تذلیل کی گئی ہے ان پارٹیز نے، یعنی کہ پی ڈی ایم نے، جیسے عدلیہ کے متعلق جو انہوں نے القابات دیے ہیں، یہ بہت شرمناک. اس کو بھی آپ سب کو کنڈیم کرنا چاہیے. تو جتنا بھی اس کو ہم کنڈیم کریں، جتنی اس کی مذمت کریں، یہ کرنی چاہیے، کیونکہ ایسے کوئی ملک نہیں چلتے، ملکوں کے نظام نہیں چلتے جہاں پہ ہم اپنی عدلیہ کو کسی ملک میں آپ دیکھیں کہیں بھی ایسا عدلیہ کے آنریبل ججز جو ہیں ان کے ایسے تذلیل نہیں کی جاتی. تو پلیز اس سے ہمارے جو اممیچور یہ جو ہیں سیاسی پارٹیز کے رہنما، اور خود یہ الزام لگاتے ہیں، خود ان کے گریبان جو ہیں وہ چاک کر کے دیکھیں گے یہ سب کچھ خود بھی ان کے کریکٹر کیا ہیں. تو بس یہ سب کچھ ایسا ہی چلتا ہے. یہ کاش. اور دوسرا، آپ نے وہاں پہ دیکھا وہ جتنے مولانا صاحب وہ بندے لے کے آئے تھے ان میں بھی ایجوکیشن نہ ہونے کے برابر ہے. اب جو سوشل میڈیا پہ ان کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں، کوئی ان سے سوال پوچھتا ہے بھئی کیوں آئے ہو آپ، ان کو یہ بھی نہیں پتا وہ لوگ آئے کیوں ہیں. ان کو پیسے دے کے اگر یہ لے کے آئے ہیں کہ وہ دیہڑی دار لوگ ہیں، تو یہ دیکھیں یہ کیا کیا. اور ان کو مطلب ان علاقوں میں جہاں پہ یہ مدرسہ سسٹم یہ چل رہا ہے ایسے مولویوں کا، وہاں پہ ہمیں اسکول کالجز بھی بنانے کی ضرورت ہے، وہاں پہ ویل ایجوکیشن ہمیں پرووائڈ کرنی. یہ ہمارے حکمران یہ نہیں سوچتے. یہ سندھ میں بھی آپ کو ایسے ہی لوگ ملیں گے، ان کی جو وہاں پہ بہت ضروری ہے وہاں پہ لوگوں کو بہتر ایجوکیشن ملے تاکہ ان کا معیار زندگی بہتر ہو، ان کو اپنے اچھے برے کی تمیز ہو. تو ناظرین، علم بہت بڑی دولت ہے، اور لیکن ہمارے حکمران ان کے بچے آپ دیکھیں وہ تو بیرون ملک پڑھنے جاتے ہیں، لیکن آپ کو انہوں نے ایک بنیادی جو حقوق ہے تعلیم، اس سے بھی بہتر تعلیم اس سے محفوظ رکھا ہے. آج بھی ہمارے ملک میں وہی ٹاٹوں کا نظام، وہی ایک عجیب قسم کا تعلیم کا نظام. تو یہ نظم ایسے ہی ہے. بہرحال ہمیں جتنا بھی انہوں نے سپریم کورٹ کے ساتھ جو کچھ کیا اس کی بھی مذمت ہم کرتے ہیں، اور آپ کو بھی ان تمام ایسے لوگوں کی مذمت کرنی چاہیے اور اپنی سپریم کورٹ کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ وہ ججز جو ہیں، یہ جو افراتفری کا ماحول ہے ملک میں، وہ جلد اس فیصلے کو نپٹائیں. اور کیونکہ جب یہ ان کو پتہ ہے کہ الیکشن یہ اس لیے نہیں ہونے دیتے، ان کو پتہ ہے ان کی ہار ہے، لوگ
ان کے پیچھے نہیں آئیں گے۔ اب جیسے ان لوگوں نے اس ملک کا دیوالیہ نکالا ہے، سب نے، ان پی ڈی ایم کی 14 جماعتوں نے جو ملک کا حال کیا ہے، جیسے گدوں کی طرح انہوں نے نوچ نوچ کے اس ملک کو کھایا ہے، تو اب عوام اور دھوکہ برداشت نہیں کریں گے۔ ظاہر عوام کے پاس ایک چوائس ہے، تو ظاہر وہ اس چوائس کے پیچھے جائیں گے۔ دعا کریں اپنے ملک کے لیے، اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ تھینک یو۔